बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल उर्दू स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहती हूँ। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो 3 मुसलमान सय्याह के सिलसिले की आखिरी वीडियो है और ये तीसरे मुसलमान सय्याह इब्ने बतूता के सफ़रनामे और उसके सफ़र के वाक़यात से मुतल्लिक़ है। इब्ने बतूता मुसलमानों में बड़े बड़े आदमी पैदा हुए हैं जिन्होंने इस्लाम की 1400 साल की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। इनमें बहुत सौ ने अपने इल्म से दुनिया को माला माल किया। इनमें ऐसे भी हैं जिनकी बहादुरी की कहानियाँ आज भी ज़िंदा हैं। इनमें बाज़ इस्लामी हुकूमत की सरहदों को बढ़ाकर दूर दूर तक ले गए, इस्लाम की ताकत का बायस बने और मुसलमानों के नाम को 4 चांद लगाए। मुसलमानों के बड़े बड़े लोगों में चंद ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने दुनिया घूम फिर कर देखी और अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल किया, सीरू फिल अर्द, यानी दुनिया की सैर करो। इन लोगों में इब्ने बतूता का नाम बहुत मशहूर है। इब्ने बतूता नौजवान ही था कि घर से निकल खड़ा हुआ और 25 साल के लगभग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता फिरता रहा। उसने बरआज़म अफ़्रीका और एशिया के तकरीबन सभी मुल्कों की सैर की। पहले जज़ीरा नुमा अरब के मुल्कों में गया, वहाँ से मशरक़ी अफ़्रीका की सैर करता फिर मक्का मुअज़्ज़मा आ गया। इसके बाद फिर ईरान और अफ़गानिस्तान से होता हुआ हिंदुस्तान आया। जहाँ से निकला तो जावा और सुमात्रा के जज़ीरों की सैर करता हुआ चीन पहुँचा और इस तरह ज़िंदगी के तकरीबन 25 साल दुनिया की सयाहत में गुजार कर वापस अपने वतन मराकेश पहुँच गया। उसने अपने हर सफ़र के हालात भी लिखे हैं। उसका ये सफ़रनामा दुनिया की बड़ी किताबों में शुमार होता है और उसे एक लिहाज से तारीख़ का दर्जा हासिल है। इनमें इब्ने बतूता ने बताया है कि इस ज़माने में इन मुल्कों के सियासी हालात क्या थे, किस तरह हुकूमत की जाती थी, लोगों के तौर तरीके क्या थे और वो किस तरह रहते सहते थे। इस सफ़रनामे को आज तक किसी ने भी शक की नज़र से नहीं देखा और उसे सच्चा माना गया है। इसकी अहमियत की वजह से दुनिया की सब बड़ी बड़ी ज़बानों में उसका तर्जुमा हो चुका है। इब्ने बतूता का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला इब्ने बतूता था। वो मराकश के एक साहिली शहर तंजा में पैदा हुआ। उसकी तारीख़ पैदाइश 24 फरवरी 1304 ईस्वी बयान की जाती है। वो एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जिसमें इल्म का चर्चा था और इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी ख्याल किया जाता था। चुनाचे बचपन ही से इसे इल्म की लगन थी। इसने बचपन ही में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन लिया था कि इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए चीन ही जाना पड़े। उसका घराना काजियों का था। उसके बुज़ुर्ग मुल्क में काजी रहे थे और कई अब तक काजी थे और इंसाफ करना उनका काम था। बुज़ुर्गों की मिसाल पर चलते हुए अबू अब्दुल्ला इब्ने बतूता ने भी इल्म हासिल किया और इस्लाम का कानून बहुत गौर से पढ़ा। इस्लामी कानून का इल्म इसके सफ़र में बहुत काम आया क्योंकि कई मुल्कों में इसे काजी मुकर्रर किया गया। इल्म की लगन ने उसके दिल में घर से निकलकर दुनिया को घूम फिर कर देखने की ख्वाहिश पैदा की। फिर इसने इस ख्वाहिश को पूरा करने का इरादा कर लिया और सफ़र पर रवाना होने का प्रोग्राम बनाया। उसने अपने सफ़र की बिस्मिल्लाह हज से की। अभी उसकी उम्र 21-22 साल ही की थी कि वह अपने एक मुख्तसर से काफ़िले के साथ हज की नीयत से तंजा से निकल खड़ा हुआ, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक परिंदा एक सुबह अपने घोंसले से किसी नामालूम मंजिल की तरफ उड़ जाए। इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि मेरा सफ़र अमीरुल मोमिनीन नासिरुद्दीन की मेहरबानी और सखावत से मुकम्मल हुआ। इससे उसकी मुराद गालबन ये है कि अमीरुल मोमिनीन ने उसकी माली मदद की और इस तरह वो अपने सफ़र पर रवाना होने के काबिल हुआ। वो हज के लिए 1325 ईस्वी में रवाना हुआ। हज करने के बाद वो जज़ीरा नुमा अरब के मुख्तलिफ मुल्कों की सैर भी करना चाहता था। इस वक्त उसका इरादा अरब से आगे जाने का ना था, मगर उस ज़माने में अरब मुल्कों की सैर भी कोई आसान काम ना था।
اس وقت سفر کی وہ آسانیاں نہ تھیں جو آج کل موجود ہیں۔ سفر کے لیے گھوڑے، گدھے اور اونٹ سے کام لیا جاتا تھا۔ پکے راستے اور سڑکیں نہ تھیں۔ خشکی کے راستوں پر صرف گھوڑے، گدھے اور اونٹ سے کام لیا جاتا تھا، یا پھر مسافر پیدل چلتے تھے۔ دریاؤں میں چھوٹی کشتیاں اور سمندروں میں بڑی کشتیاں کام دیتی تھیں۔ ان پر بادبان ہوتے تھے۔ سمندروں میں چلنے والی بڑی کشتیوں ہی کو لوگ جہاز کہہ لیتے تھے۔ ان جہازوں کو بھی ملاح چپوؤں کے ذریعے کھیتے تھے۔ وہ سفر جو آج کل گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، ابن بطوطہ کے زمانے میں ہفتوں میں ہوتا تھا، اور راستے کے خطرے الگ پریشانی کا باعث بنتے تھے۔ یہ تھے وہ حالات جن میں ابن بطوطہ اپنے سفر پر نکلا۔ جزیرہ نما عرب اور مشرق قریب کے ملکوں کی سیاحت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ابن بطوطہ ان ملکوں کے عالموں اور پڑھے لکھے لوگوں سے مل کر ان کے پاس بیٹھ کر ان سے علم بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، تاکہ ان کے خیالات وسیع ہوں اور اس کا علم بڑھے۔ ابن بطوطہ کو علم حاصل کرنے میں بہت کامیابی ہوئی۔ حج کرنے سے پہلے وہ مراکش سے نکلنے کے بعد الجزائر، تیونس، طرابلس اور مصر گیا، کیونکہ حجاز پہنچنے کا راستہ یہی تھا۔ ان ملکوں میں اس نے وہاں کے عالموں، بزرگوں اور صوفیوں سے ملاقاتیں کی، علمی اور مذہبی معاملوں پر بات چیت کی، ان ملکوں کے مشہور شہروں کی سیر کی، بزرگوں کے مزاروں پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی، اور کچھ عرصہ مصر میں ٹھہرا اور وہاں کے مختلف شہروں کی سیر کی، لیکن زیادہ دن اسکندریہ میں رہا۔ یہ شہر اس زمانے میں علم کا مرکز تھا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر میں اسکندریہ کی بہت تعریف کی ہے۔ اس کی اونچی اونچی عمارتوں، مدرسوں، باغوں اور دیکھنے والے مقامات کا خوب شوق سے ذکر کیا ہے۔ اسکندریہ میں جن بزرگوں سے اس کی ملاقات ہوئی، ان میں سے دو بزرگ خاص کر ذکر کے قابل ہیں۔ ایک بزرگ کا نام شیخ ابو عبداللہ فارسی تھا، ان کو ولی گنا جاتا تھا۔ دوسرے بزرگ کا نام برہان الدین اعرج تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ابن بطوطہ سے کہا، تم ہندوستان جاؤ گے، وہاں میرے بھائی سے ملاقات ہوگی، تم میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ تم میرے بھائی رکن الدین زکریا سے سندھ اور برہان الدین سے چین میں ضرور ملو گے، ان سے بھی میرا سلام کہنا۔ ابن بطوطہ نے جواب دیا، میرا تو ان ملکوں میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس پر برہان الدین اعرج نے کہا، نہیں، تم ان ملکوں میں ضرور جاؤ گے۔ ابن بطوطہ کو یہ سن کر حیرانی ہوئی، مگر آخر یہی ہوا۔ وہ ہندوستان، سندھ اور چین گیا اور برہان الدین اعرج کا سلام ان کے بھائیوں تک پہنچایا۔ ابن بطوطہ کے بیان کے مطابق اس وقت اسکندریہ میں عیسائیوں کا بہت زور تھا، چنانچہ جب وہ مکہ معظمہ پہنچا تو اسے اسکندریہ میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان فساد کی خبر ملی، جس میں بہت سے مسلمان شہید کر دیے گئے تھے۔ اسکندریہ سے روانہ ہونے کے بعد ابن بطوطہ قاہرہ پہنچا۔ وہاں اس نے جن مقامات کی سیر کی، ان میں وہ جگہ بھی ہے جہاں حضرت امام حسین کا سر مبارک دفن ہے۔ اس نے وہاں فاتحہ پڑھی۔ لوگ آج بھی اس جگہ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ اس نے اہرام بھی دیکھے اور ان سے متعلق اپنے مشاہدے کو اپنے سفر نامے میں شامل کیا۔ مصر سے روانہ ہونے کے بعد وہ شام سے ہوتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ بیت المقدس کی زیارت کے بعد وہ بیروت گیا اور وہاں سے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مدینے سے مکے پہنچ کر حج کے فرائض سے فارغ ہو کر پھر مدینے گیا۔ وہاں 3 سال ٹھہرنے کے بعد پھر سفر پر روانہ ہوا اور مشرقی افریقہ کے ساحلی علاقے دیکھتا ہوا تنزانیہ اور عمان کی سیاحت کے بعد 1332 عیسوی میں پھر مکہ معظمہ آ گیا۔ اب اس کو گھر سے نکلے ہوئے 7 سال ہو چکے تھے۔ وہ اس عرصے میں سیاح کی حیثیت سے خاصا مشہور ہو چکا تھا۔ اس وقت ہندوستان پر سلطان محمد تغلق کی حکومت تھی، جس کی فیاضی، علم دوستی اور عقل مندی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ابن بطوطہ بھی محمد تغلق کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ اب اس نے ہندوستان جانے کا ارادہ کر لیا۔
اس مقصد کے لیے وہ مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا عراق، ترکی، ایران اور افغانستان کی سیر کرتا ہوا ان ملکوں کا آنکھوں دیکھا حال لکھتا ہوا ہندو کش سے گزر کر ہندوستان میں داخل ہوا اور 12 ستمبر 1333 کو دریائے سندھ کے کنارے پہنچا۔ سندھ اس وقت سلطان محمد تغلق کی حکومت کا حصہ تھا۔ ابن بطوطہ سندھ کے کونے کونے میں گیا، تقریباً ہر شہر میں گھوما۔ اس نے یہاں کے ڈاک کے انتظام کی بہت تعریف کی ہے اور اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ اس ملک یعنی ہندوستان میں ڈاک کو برید کہتے ہیں۔ یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک گھوڑے کی، دوسری پیادوں کی۔ گھوڑے کی برید میں ہر 4 کوس کے بعد گھوڑا بدلا جاتا ہے۔ یہ گھوڑے بادشاہ کی طرف سے موجود رہتے ہیں۔ پیادوں کی ڈاک کا یہ انتظام ہے کہ 1 میل میں ہرکاروں کی 3 چوکیاں ہوتی ہیں۔ یہ چوکیاں گاؤں کے باہر ہوتی ہیں۔ ہر چوکی میں ہرکارے کے پاس 2 گز لمبی ایک چھڑی ہوتی ہے جس کے اوپر کے سرے پر گھنگرو بندھے ہوتے ہیں۔ جب آنے والے ہرکارے کے گھنگروں کی آواز سنائی دیتی ہے تو چوکی میں موجود ہرکارہ سفر کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور آگے بڑھ کر آنے والے ہرکارے سے ڈاک لے لیتا ہے اور اگلی چوکی کی طرف بھاگ اٹھتا ہے۔ اس طرح سفر جاری رہتا ہے اور ڈاک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ ڈاک گھوڑوں کی ڈاک سے بھی تیز ہوتی ہے۔ اسی ڈاک کے ذریعے خراسان کے میوے بھی بادشاہ تک پہنچائے جاتے ہیں اور سیوستان یعنی سیہون سے دہلی تک 5 دن میں ڈاک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ جب ابن بطوطہ سیوستان پہنچا تو اس کے آنے کی اطلاع بادشاہ تک پہنچا دی گئی۔ سیہون یا سیوستان سے ابن بطوطہ ملتان پہنچا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے سکھر اور اوچ کی بھی سیر کی۔ ملتان سے چل کر ایک قصبہ اجودھن آیا جسے آج کل پاک پتن کہتے ہیں۔ یہاں اس نے حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج کے مزار پر حاضری دی اور ان کے پوتے علاء الدین موج دریا سے ملا جو سلطان محمد تغلق کے مرشد تھے۔ اجودھن ہی میں ابن بطوطہ نے ایک ہندو عورت کو اپنے خاوند کی چتا پر سرتی ہوتے دیکھا اور اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں ستی کی رسم کے متعلق بھی اپنے خیالات درج کیے ہیں اور لکھا ہے کہ ہندو عورت اپنے خاوند کے مرنے پر اس کی چتا پر جل کر جان دے دیتی ہے۔ اس رسم کو ستی کہا جاتا ہے۔ ستی ہونے والی عورت کا خاندان معزز سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیوہ ستی نہ ہو تو اس کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اس کے خاندان کی عورتیں اسے ذلیل خیال کرتی ہیں اور طعنوں سے اس کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں۔ اس واسطے ہندو عورت اپنے خاوند کی موت کے بعد زندہ رہنے کی بجائے ستی ہونا پسند کرتی ہے۔ سندھ کے بعد پنجاب سے گزر کر ابن بطوطہ دہلی پہنچ گیا۔ بادشاہ کو اس کے آنے کی خبر مل چکی تھی، چنانچہ شاہی دربار میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ بادشاہ نے اس پر نوازشوں کے دروازے کھول دیے۔ امیروں نے اس کی دعوتیں کیں، اس کے اعزاز میں محفلیں لگائیں، اس کے سفر کے حالات سنے، عالموں نے اس کے ساتھ علمی بحثیں کیں۔ پھر بادشاہ نے اسے قاضی مقرر کر دیا اور اس حیثیت میں اس نے کئی سال کام کیا۔ ابن بطوطہ نے محمد تغلق کے عہد کا پورے طور پر ذکر کیا ہے اور کسی روح رعایت کے بغیر اس کے عہد کے حالات کے بارے میں اپنے خیالات بھی لکھے ہیں۔ ایک طرف تو اس نے بادشاہ کی سخاوت اور علم دوستی کا ذکر کیا ہے، دوسری طرف اس کی طبیعت کی سختی کے کئی واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ دہلی میں ابن بطوطہ کو ہر قسم کا آرام حاصل تھا، مگر وہ پریشان رہتا تھا اور اس پریشانی کی وجہ بادشاہ کی سختی تھی۔ ابن بطوطہ کو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کس وقت بادشاہ غصے میں آ کر مجھے کوئی سزا دے دے۔ اسی زمانے میں بادشاہ نے چین میں ایک سفارت بھیجنی چاہی۔ اس نے اس کام کے لیے ابن بطوطہ کو چنا۔ ابن بطوطہ کو اس فیصلے کا پتہ چلا تو بہت خوش ہوا۔ وہ نئے سفر کی تیاریوں میں لگ گیا اور نئے ملک کی سیاحت کے خیال میں مگن رہنے لگا۔ اس زمانے میں ہندوستان اور چین کے درمیان خشکی کا راستہ بہت مشکل تھا، اس لیے اس نے سمندری راستے سے چین جانے کا ارادہ کیا۔
وہ دہلی سے ہندوستان کے مختلف شہروں کی سیر کرتا ہوا مالابار کے ساحل پر کالی کٹ پہنچا۔ وہاں کے مسلمان تاجروں سے ملاقاتیں کیں اور پھر ایک جہاز میں جزائر مالدیپ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں جہاز تباہ ہو گیا، پھر ہندو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس کی اپنی جان مشکل سے بچی اور وہ کسی نہ کسی طرح جزائر مالدیپ پہنچ گیا۔ جزائر مالدیپ چھوٹے چھوٹے بے شمار جزیروں کا نام ہے۔ اس زمانے میں یہاں کا بادشاہ مسلمان تھا۔ اس نے ابن بطوطہ کو قاضی مقرر کر دیا۔ مالدیپ کی ساری آبادی مسلمان تھی۔ اس پر اسے حیرانی ہوئی۔ جب اس نے اس کی وجہ معلوم کرنی چاہی تو دو بزرگوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس جزیرے میں بت پرست بستے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ہر مہینے سمندر کی طرف سے ایک جن آیا کرتا تھا۔ لوگوں کا دستور تھا کہ جن کو دیکھتے تو ایک نوجوان کنواری لڑکی کو بناؤ سنگھار کر کے جزیرے کے مندر میں پہنچا دیتے، جو ساحل پر تھا۔ جب صبح کے وقت لوگ مندر میں جاتے تو لڑکی کو نہایت بری حالت میں مردہ پاتے۔ لڑکی کرا ڈال کر چنی جاتی تھی۔ یہ رسم ایک عرصے سے جاری تھی۔ ایک دن اس جزیرے میں بربر یعنی مراکش کے علاقے کا ایک نوجوان مسلمان ابو البرکات المغربی پہنچا اور ایک بیوہ کے ہاں ٹھہرا۔ یہ نوجوان حافظ قرآن تھا۔ ایک دن جب وہ گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بیوہ رو رہی ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ آج کرا اس کی بیٹی کے نام نکلا ہے اور وہ جن کی بھیٹ چڑھ جائے گی۔ ابو البرکات نے اس بیوہ سے کہا، تم پریشان نہ ہو، تمہاری بیٹی کی جگہ میں مندر میں جاؤں گا۔ اس نوجوان کے داڑھی مونچھ نہ تھی۔ وہ مندر میں چلا گیا اور وضو کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جن آیا، اس نے قرآن پڑھے جانے کی آواز سنی اور واپس چلا گیا۔ صبح ہوئی تو بڑھیا نے دیکھا کہ نوجوان زندہ ہے۔ لوگوں کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے، جس کا نام شنو رازا تھا۔ بادشاہ نے حالات سنے اور ایک ماہ کے بعد مسلمان ہو گیا۔ اس کی ساری رعایا نے بھی اسلام قبول کیا۔ بت خانے توڑ ڈالے گئے اور ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ مسجد کی محراب پر ایک پتھر لگوایا گیا جس پر یہ کھدا ہوا ہے کہ سلطان احمد شنو رازا ابو البرکات المغربی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ ابن بطوطہ جزائر مالدیپ سے لنکا گیا۔ وہاں 8,000 فٹ اونچے ایک پہاڑ پر قدم شریف کی زیارت کی۔ قدم شریف ایک پتھر پر پاؤں کا نشان ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے۔ بدھ مت کے پیرو اسے مہاتما بدھ مت کے پیروکار اسے مہاتما بدھ اور ہندو برہما کے پاؤں کا نشان سمجھتے ہیں۔ یہ نشان 1 فٹ لمبا ہے۔ ابن بطوطہ لنکا سے چل کر جاوا اور سماٹرا سے ہوتا ہوا چین کی پہلی بندرگاہ زیتون پہنچا۔ وہاں سے شاہی انتظام کے ماتحت کئی شہروں کی سیر کے بعد کینٹن پہنچا۔ وہاں مسلمان خاصی تعداد میں آباد تھے۔ مسلمان شہر کے ایک حصے میں رہتے تھے۔ ان کے لیے ایک شیخ الاسلام اور ان کے مقدموں کے فیصلے کے لیے مسلمان قاضی مقرر تھے۔ مسلمانوں کو پوری مذہبی آزادی حاصل تھی۔ ان میں عرب، ایران اور افریقہ کے مسلمان سوداگر بھی تھے اور مقامی چینی مسلمان بھی۔ یہاں اس کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس کی عمر 200 سال سے زیادہ بتائی جاتی تھی۔ ابن بطوطہ اس شخص سے ملاقات کے بعد واپس آیا تو چین کے بادشاہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ ہندوستان سے آئے ہوئے مہمانوں کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ ابن بطوطہ کا قافلہ چین کے دارالسلطنت خان بالک کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں وہ فن، چین فو اور خنسا میں کچھ دن رکے، جہاں بھی مسلمان آباد تھے اور ان کے لیے شیخ الاسلام اور قاضی مقرر تھے۔ تقریباً 1 مہینے کے سفر کے بعد ابن بطوطہ کا قافلہ خان بالک پہنچ گیا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور تحفے اس کی خدمت میں پیش کیے جو محمد تغلق نے اس کے ہاتھ بھیجے تھے۔ شاہی دربار میں ابن بطوطہ کا شاندار استقبال کیا گیا اور اسے کئی دن شاہی مہمان رکھا گیا۔ ابن بطوطہ سے ملاقات کے بعد بادشاہ اپنے ایک چچا زاد بھائی کی بغاوت دبانے کے لیے لڑائی پر چلا گیا، مگر ابن بطوطہ کی خاطر تواضع اسی طرح ہوتی رہی۔
ابن بطوطہ کا یہ سفر سفارتی کام کے سلسلے میں تھا، چنانچہ وہ جی بھر کر چین کی سیر نہ کر سکا، صرف چند بڑے بڑے شہر دیکھے، مگر چین میں اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے سفر نامے میں موجود ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ چین میں مسافروں کی دیکھ بھال کا طریقہ بہت اچھا ہے، ساری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے لکھا ہے، ملک چین پرامن ملک ہے، جہاں مسافروں کے لیے بہت اچھا انتظام ہے۔ اگر کوئی شخص 9 مہینے بھی اکیلا سفر کرتا رہے اور اپنے ساتھ دولت لیے پھرے تب بھی اس کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ سراؤں کی دیکھ بھال کرنے والی جماعت ایک شہر سے دوسرے شہر تک مسافروں کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ یہاں ہر منزل پر ایک سرائے موجود ہے، اس میں ایک مسافر رہتا ہے، اس کے ساتھ پیادوں اور سواروں کی ایک جماعت ہوتی ہے۔ ہر رات یہ افسر اپنے منشی لیے ہوئے سرائے میں آتا ہے، سرائے میں ٹھہرے ہوئے تمام مسافروں کے نام لکھ لیے جاتے ہیں اور سرائے کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہی افسر پھر آتا ہے اور ایک ایک مسافر کا نام پکارتا ہے، اس کے بارے میں ضروری باتیں اور اس سامان کی فہرست لکھ لیتا ہے، پھر مسافروں کو اگلی منزل کو روانہ کر دیتا ہے۔ سپاہی ان مسافروں کے ساتھ جاتے ہیں اور دوسری منزل کے افسر سے رسید لے کر آتے ہیں کہ سب مسافر اور ان کا سامان وصول پایا۔ اگر کسی منزل کا افسر ایسا نہیں کرتا تو اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ ہر منزل کا یہی دستور ہے اور ان سراؤں میں مسافروں کی ضرورت کی سب چیزیں ملتی ہیں۔ ابن بطوطہ نے چین کی مصوری صنعتوں اور دستکاریوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ چینی کے برتنوں کی صنعت کی بہت تعریف کی ہے۔ تجارت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں درہم الکاغذ یعنی کرنسی نوٹ چلتے ہیں جو ہتھیلی کے برابر ہوتے ہیں اور ان پر بادشاہ کی مہر ہوتی ہے۔ تاجر سونے چاندی کے سکوں کی بجائے ان نوٹوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ چین میں پتھر کا کوئلہ استعمال ہوتا ہے، اس کی شکل سیاہ رنگ کی مٹی کے ڈھیلوں کی طرح ہوتی ہے۔ ابن بطوطہ ابھی چین میں ہی تھا کہ چین کے بادشاہ کی موت ہو گئی۔ ابن بطوطہ نے بادشاہ کا کفن دفن ہوتا دیکھا اور لکھا ہے کہ بادشاہ اپنے چچا زاد بھائی کی بغاوت دبانے کے لیے گیا تھا مگر خود مارا گیا۔ اس کی لاش اس کے دوسرے رشتہ داروں کی لاشوں کے ساتھ شہر لائی گئی۔ جب بادشاہ کی لاش آنے کی خبر پہنچی تو شہر کو خوب سجایا گیا، 1 ماہ تک راگ رنگ اور ناچ ہوتا رہا۔ پھر ایک بڑا سا گڑھا کھود کر اس میں نفیس فرش بچھایا گیا، اس گڑھے میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئی اور وہاں بادشاہ کو لٹا کر گڑھے کا منہ بند کر کے اس پر ایک ٹیلا بنا دیا گیا۔ ٹیلے کے اوپر ایک بڑی سی لکڑی میں 4 مردہ گھوڑے پرو کر لٹکا دیے گئے۔ بادشاہ کی موت کے کچھ روز بعد ابن بطوطہ نے نئے بادشاہ کی اجازت سے واپسی کے سفر کی تیاری کی۔ خنسا اور فن چین فو سے ہوتا ہوا زیتون پہنچا اور پھر جاوا سے ہوتا ہوا کالی کٹ آیا، مگر دہلی جانے کی بجائے اپنے وطن روانہ ہو گیا۔ دہلی اس لیے نہ گیا کہ کہیں بادشاہ کسی بات پر ناراض ہو کر سزا ہی نہ دے دے۔ اس نے واپسی کے سفر میں بھی اسلامی ملکوں کی سیر کی اور وطن پہنچنے سے پہلے حج ادا کیا اور نومبر 1349 عیسوی میں وطن پہنچ گیا، مگر 2 سال آرام کرنے کے بعد پھر سفر پر نکل کھڑا ہوا، لیکن یہ سفر زیادہ دور کا نہ تھا، اب کہ اس نے اسپانیہ کی آخری اسلامی سلطنت کی سیر کی جو اس وقت غرناطہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے سوڈان کی سیر کی اور پھر وطن پہنچ کر سفر کے حالات لکھوائے اور سفر نامہ تیار کیا۔ مراکش کے بادشاہ نے اسے قاضی مقرر کر دیا، چنانچہ اس کی زندگی کے آخری 14-15 سال قاضی کے عہدے پر گزرے۔ اس نے 1368 عیسوی میں وفات پائی، اسے طنجہ میں دفن کیا گیا۔ ابن بطوطہ نے اپنی عمر کے 25 سال سفر میں گزارے۔ اس نے تقریباً 1,20,675 کلومیٹر سفر کیا، 60 ملکوں کے بادشاہوں سے ملاقات کی اور اس سے دگنے وزیروں، امیروں، عالموں اور بزرگوں سے ملا۔ اس نے تقریباً 2000 آدمیوں سے دوستی پیدا کی اور پھر ایک نہایت دلچسپ کتاب یعنی اپنا سفر نامہ یادگار چھوڑ کر وفات پائی۔ یہاں تابع صدیقی کی کتاب 3 مسلمان سیاح کا اختتام ہوتا ہے۔
امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اپنی پسندیدگی کا اظہار اپنے کمنٹس کے ذریعے سے کریں۔ شکریہ۔